अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बदर मुनीर चौधरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के खिलाफ जो हालिया फैसला दिया है फॉरेन फंडिंग केस में, उसमें अमेरिका, यूके, कनाडा और बाज़ दूसरे ममालिक का हवाला दिया गया है। मैं बात करूंगा कनाडा के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा कॉरपोरेशन का तज़किरा है इस फैसले में। ये सवाल उठता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सियासी जमातों को कैसे फंड दे सकते हैं और पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन ने क्या किरदार अदा किया, कैसे रकूम जो है वो पाकिस्तान पहुंची, क्या ये कानूनी था या नहीं। मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा के एक साबिक ओहदेदार मसूद राजा से, जो पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन के उस वक्त के डायरेक्टर थे, जिसका हवाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में दिया है। अस्सलाम वालेकुम मसूद राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम बदर साहब। राजा साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी फैसला जारी किया है पीटीआई की फंडिंग के हवाले से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा का खास तौर पर जिक्र है। क्या बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा बतौर कॉरपोरेशन जो है वो कब वजूद में आई और इसकी रीजन क्या थी? क्योंकि पार्टी फंड जो है वो आप क्या किसी दूसरे आम तरीके से नहीं ले सकते थे? कॉरपोरेशन बनाना क्या जरूरी था? जी बदर साहब, कनाडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा जो रजिस्टर्ड हुई थी वो हुई थी सितंबर 2007 में, और इसके शुरू में 3 डायरेक्टर थे, सलमान शुएब साहब, आतिफ सदीकी साहब और नवीद बिन अनवर। उसके बाद फिर ये जो इसका पर्पस था वो ये था कि जी जितने भी यहाँ पे फंड कलेक्ट किए जाते हैं, अब आप उस वक्त के ज़माने को अगर ज़हन में लेके आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी शख्स का जुड़ना वो ऐसे ही था जैसे कि जी आपको ये ताने दिए जाते थे कि ये तो एक टांगा पार्टी है और इसके साथ आप क्या करेंगे और ये तो कभी आने वाली नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तानी दर्द दिल रखते थे और जो यहाँ की कनाडा की जमहूरियत या मगरबी जमहूरियत से आशना हो चुके थे, तो वो इस जो फैमिली पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान में और उससे तंग आके तो वो ये चाहते थे कि एक ऐसी पार्टी हो जिसको आम आदमी फंड करे। तो आपको ये पता है कि इन मुल्कों में जब आप फंड रेजिंग करते हैं तो आपको एक लीगल चैनल से, आप ऐसे नहीं कैश किसी को नहीं दे सकते, तो आपको लीगल चैनल से जो है वो पैसा इकट्ठा करना होता है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2007 सितंबर में रजिस्टर्ड हुई थी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैनेडियन पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड कनाडा कॉरपोरेशन के तौर पर रजिस्टर्ड हुई थी। फिर उसके बाद दिसंबर 2010 में मैं इसका फाइनेंस सेक्रेटरी बना और उस वक्त हमारे 5 डायरेक्टर थे। मिर्जा जुल्फकार चौधरी साहब थे, मैं था, खावर चौधरी साहब थे प्रेसिडेंट उस वक्त, और बाजी शाहीन रिजवान जो है वो भी इसकी डायरेक्टर थी। तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट था। उसके बाद जितनी भी आम आदमी वो अपने पेपाल अकाउंट के जरिए से इस कॉरपोरेशन के अंदर जो पार्टी को फंड देना चाहते थे अपने बैंकिंग चैनल से पैसा ट्रांसफर करते थे, और वो बैंकिंग चैनल से ही पाकिस्तान पैसा ट्रांसफर किया जाता था, और इसमें सारे जो पैसे आते थे वो पाकिस्तानियों के आते थे, उसमें कोई भी नॉन पाकिस्तानी का पैसा नहीं आता था। शामिल कोई नॉन पाकिस्तानी आप कह रहे हैं कि कोई शामिल नहीं था? राय साहब ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि पहले 3 डायरेक्टर थे, उसके बाद जो कॉरपोरेशन है वो कनाडा के कानून के मुताबिक आपके हवाले आपने अपने हवाले कर ली, तो उसमें 5 डायरेक्टर्स बने। अच्छा, कुछ इस कॉरपोरेशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात भी उठाए हैं कि ये डिसॉल्व भी कर दी गई, चूंकि आप लोगों ने जो टैक्स रिटर्न होता है एनुअल वो नहीं दिया, और जो मीटिंग्स थी डायरेक्टर्स की उस पर भी एतराज़ात हैं अगर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का फैसला पड़े। तो जो कॉरपोरेशन थी, जो 5 आप लोग थे, क्या ये इत्तफाक राय से फैसला करते थे? और क्या जो रकूम थी, जो फंड्स थे, जो डोनेशंस आती थी, क्या सभी को नॉलेज होता था? और इसका क्या तरीक़ाकार था? और कहाँ से ये पैसे मेंबरशिप्स के थे या डोनेशन लेते थे? और इमरान खान की जो पार्टी थी पीटीआई, उसको सपोर्ट करना चाहते थे ओवरसीज
کینیڈین اوورسیز پاکستانی جو کینیڈا میں مقیم ہے؟ جی، اس میں یہ تھا کہ جو ڈائریکٹرز کا الیکشن ہوتا تھا، جو ممبرز تھے وہ ڈائریکٹرز کو الیکٹ کرتے تھے اور اسی کی بیس کے اوپر پھر جو ہے وہ کارپوریشن کو رن کرتے تھے. تو یہ جو 5 ڈائریکٹرز تھے یہ بھی الیکشن کے تھرو الیکٹ ہوئے، اور باقاعدہ جو ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے جیسے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ گورنمنٹ آف کینیڈا کو انفارم کرتے ہیں، فارم 1 فائل کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹرز رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں. اور پھر بینک کے اندر بھی ایک سگنیٹری نہیں تھا، اس کے اندر 3 سگنیٹری ہوتے تھے بینک کے اندر بھی. تو ایک بندے کے کنٹرول میں ساری چیزیں نہیں تھیں، آپ جو ہے اینی ون جو 3 بندے ہیں وہ سائن کریں گے تو وہ پیسے جو ہے وہ بینکنگ چینل کے تھرو ٹرانسفر ہوتے تھے. تیسری چیز یہ تھی کہ اس میں آپ پیسے جمع کروا سکتے تھے لیکن آپ نکلوا نہیں سکتے تھے. آپ کو نکلوانے کے لیے فنڈ سیدھے ٹرانسفر کر سکتے تھے، مطلب آپ پرسنلی جا کے اپنے لیے فنڈز نہیں نکال سکتے تھے. چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کارپوریشن ڈیزالو ہوگی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ 2015 میں پاکستان میں جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا پارٹی کی ری آرگنائزیشن کا، اس وقت تمام اوورسیز آرگنائزیشن جو ہیں وہ توڑ دی گئی تھیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوبارہ ریسٹرکچرنگ ہوگی اور اس کے حساب سے پھر دوبارہ جو ہے وہ سیٹ اپ بنے گا. وہ آپ کو پتہ بھی ہے پھر 2017 میں جا کے دوبارہ پارٹی کے الیکشن ہوئے، اور اس کا جو انہوں نے فائنانس ونگ تھا وہ ٹوٹلی پارٹی سے الگ کر دیا اور جو پولیٹیکل ونگ تھا اس کو الگ کر دیا. تو وہ پاکستان کی ڈائریکشن کے اوپر یہ پارٹی جو ہے جو کارپوریشن تھی ڈیزالو ہوئی تھی، وہ صرف کینیڈا میں نہیں ہوئی تھی، دنیا میں جہاں جہاں بھی تھے، یو کے میں تھی، یو ایس اے میں تھی، تو وہ آرگنائزیشن اس وجہ سے ڈیزالو ہوئی تھی. اچھا راجہ صاحب، کوئی 10 جولائی 2016 کو یہ جو کارپوریشن تھی پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن، اس کو ڈیزالو کر دیا گیا. تو جو اعتراض اٹھایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وہ انہوں نے انکوائری کی ہے، تحقیقات کی ہیں. انہوں نے کہا کہ 3 سال کی جو اینول ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے 2013 ٹو 2015 تک، الیکشن کمیشن کے مطابق جو ہے وہ آپ لوگوں نے فائل نہیں کی. اینول ریٹرن جو بدر صاحب ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ڈائریکٹرز کے اندر کوئی چینج آ رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو تب آپ اس کو فائل کرتے ہیں. باقی آپ کا جو ہے اس کی ٹیکس ریٹرنز فائل ہوتی ہیں جو آپ کو سی آر اے کے ساتھ فائل کرنا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ ناٹ فار پروفٹ ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی ٹیکس تو لگتا نہیں ہے. آپ نے جو بھی کلیکشن کی ہوتی ہے اور جس مرد میں کی ہوتی ہے آپ نے وہ گورنمنٹ کو انفارم کرنا ہوتا ہے. تو اس کی ساری اپ ٹو ڈیٹ چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ فائل کر کے تو اس کی ریزولوشن اسی صورت میں ہو سکتی ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ ایسے نہیں کہ اچانک سے کمپنی کھول لیں اور اچانک سے کمپنی بند کر دیں. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ تحقیقات تو کی ہیں، لیکن اس وقت جو اس کے اوپر عہدیدار تھے، ہمیں تو کسی کو الیکشن کمیشن نے اپروچ نہیں کیا، ہمیں تو کسی کو نہیں انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ اپنا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ورڈکٹ دیں. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے طور پہ ہی ساری ازمپشن کر کے وہ اپنی انویسٹیگیشن جو بھی انہوں نے کی ہے، لیکن جو انڈیویجولز اس کے اوپر تھے کیا ان کو اپروچ کیا گیا، کسی سے بات چیت کی گئی، کسی سے کوئی سوال پوچھا گیا؟ تو کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھا. یہ انہوں نے یک طرفہ طور پہ ازمپشن بیسڈ فیصلہ ہے، میرے حساب سے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے، جو فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ کینیڈا کے پرائیویسی لاز بھی ہیں، اور یہ بنیاد بنائی پی ٹی آئی جو پاکستان میں جو ان کے وکلا آپ لوگوں کے پیش ہو رہے تھے کہ پرائیویسی لاز کی وجہ سے وہ سورس نہیں بتا سکتے فنڈز کا. اس میں بدر صاحب اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ فنڈ دے رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہے اور یہاں پہ بھی رجسٹرڈ ہے، تو ایز اے پاکستانی آپ نے اس کارپوریشن کو فنڈ دیے. اب جو الیکشن کمیشن اگر ہم سے یہ پوچھے کہ بدر صاحب کا سورس کیا تھا، تو وہ تو یہ کارپوریشن ہی بتا سکتی کہ بدر صاحب کا سورس آف انکم کیا تھا. وہ تو ہمیں یہ پتا ہے کہ بدر منیر صاحب پاکستانی ہیں، ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے اور وہ پاکستان میں پارٹی کو فنڈ دے سکتے ہیں. تو اب بدر منیر صاحب کا اگر مجھ سے کوئی آ کے سورس پوچھے کہ بدر منیر صاحب کینیڈا میں کرتے کیا ہیں، وہ ان کا کیا ہے، تو وہ کینیڈین گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کے سورس آف انکم کو چیک کرے. ہمیں جب بدر منیر صاحب اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیگل بینکنگ چینل کے ذریعے ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم ان کا سورس پوچھیں. تو یہ ایک ایسا مذکر خیز سوال تھا الیکشن کمیشن کا جس کا واقعتاً جو ہے وہ پرائیویسی لا کے اندر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے بندے کا، اور ہم کوئی ایجنسی یا اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈونر کا جو ہے وہ جا کے سورس بھی پتا کریں کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے. وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا تھا
وہ پاکستانیوں کا پیسہ آ رہا تھا جو کینیڈا کے ریزیڈنٹ تھے، اور وہ اپنے ٹیکس کے اندر جو ہے اس کو باقاعدہ کلیم بھی کرتے تھے کہ بھئی یہ ہم نے ڈونیشن دی ہے، یا اپنی کارپوریشن کے اندر ایز ایکسپینس کلیم کرتے تھے. تو ہم اس کے مجاز نہیں تھے، نہ ہم اتھارٹی تھے کہ ہم ان سے اپنا سورس پوچھتے. اچھا راجہ صاحب، لوگوں نے انفرادی طور پر دیے، اور اگر کسی نے بزنس سے نکال کر دیے تو ہر یہاں کینیڈا کے اندر جو بزنس کارپوریشنز ہیں اس کا بھی چیک دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو کینیڈا کے قانون ہے اس میں اجازت ہے؟ جی اس میں بالکل اجازت ہے، اور اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اور آپ بدر صاحب اس تاریخ کو ذہن میں رکھیں کہ جی 2007 میں پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی، جس وقت پاکستان میں یہ کوئی کلچر ہی نہیں تھا کہ جی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی فنڈ کرے یا کوئی اس کے لیے عام آدمی جو ہے وہ جا کے پیسہ دے. تو یہ جو آئیڈیا ڈرائیو کیا گیا تھا وہ انہی ملکوں سے کیا گیا تھا. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پبلک میں جا کر فنڈ ریزنگ کرتی ہیں، پبلک سے پیسہ اکٹھی کرتی ہیں اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو رن کرتی ہیں. تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے یہ چیز کی گئی تھی، اور یہاں پہ پارٹی کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا گیا. کیونکہ انڈیویجل سطح پہ تو میں جا کے بدر منیر صاحب سے کہوں کہ جی مسعود راجہ کو آپ پیسے دے دیں اور یہ آگے جو ہے وہ یہ کرے گا، تو یہ ممکن نہیں تھا. تو ہر چیز کو لیگلائز رکھنے کے لیے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جی آپ پاکستانی ہیں، آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے پتا ہے کہ جی سول پروپرائٹر کمپنیاں ہوتی ہیں. مثال ہے میں اپنا بزنس رن کر رہا ہوں، میں ریل اسٹیٹ کی کمپنی رن کر رہا ہوں، اس کا اکلوتا ہی ڈائریکٹر ہوں اس کے اوپر. تو اب میں اگر اس کے اوپر ڈائریکٹر ہوں، یا میں دوسرے جو میرے ایجنٹس ہیں وہ ریل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی کارپوریشن رجسٹرڈ کی ہوئی ہے، تو لوگ ٹیکس سیونگ کے لیے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کارپوریشن جو ہے وہ ٹیکس مینجمنٹ کے لیے رجسٹرڈ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر وہ ایز ایکسپینس بھی کلیم کر سکتے ہیں. تو جب کینیڈین لاز اس چیز کی پرمیشن دیتے ہیں تو اسی حساب سے لوگوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے ڈونیشنز دی تھی، پیسے دیے تھے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ یہ کلچر نہیں تھا، اور ہم بھی سچی بات ہے کہ اس وقت اتنے زیادہ اویئر نہیں تھے کہ جی پاکستان میں الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ اس طرح کی بھی چیزیں کل کو آپ کو جو ہے اس کے لیے دیکھنا پڑے گا. تو لیکن زیادہ اس کے اندر جو پیسہ آیا وہ عام پاکستانیوں کا پیسہ تھا، اور انہی کارپوریشن سے پیسہ آیا جن کے اوپر پاکستانی خود ڈائریکٹر تھے یا اس کے پارٹ تھے. اچھا رائے صاحب، یہ بتائیے گا پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں عمران خان، وہ کتنی بار اس دوران کینیڈا میں آئے، اور جو کوئی $2,80,000 کی ڈونیشن کا ذکر ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں، کیا اس دوران اکٹھی ہوئی جب عمران خان مختلف تقاریر میں گئے، جلسوں سے خطاب کیا اور لوگوں سے اپیل کی اپنی پارٹی کے فنڈز کے لیے؟ یہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ جو ہے وہ 2008 میں آئے کینیڈا میں، پھر ایک دفعہ 2010 میں آئے، اور پھر 2012 میں آئے. تو 3 دفعہ عمران خان صاحب نے کینیڈا وزٹ کیا تھا. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جی فنڈ ریزنگ ہوتی تھی، جیسے کہ جی ایونٹ کیا جاتا تھا، اس میں کچھ تو خرچے نکل جاتے تھے آپ کے حال کے، جو آپ کے جو ہے وہ ایونٹ سے ریلیٹڈ فوڈ کے اور یہ وہ. تو اسی دوران جو ہے یہ فنڈ ریزنگ کی عمران خان صاحب اپیل کرتے تھے، اور لوگ جتنی بھی ڈونیشنز آتی تھی پارٹی فنڈ کے لیے وہ آتی تھی تھرو پے پال اکاؤنٹ کے، اور پے پال اکاؤنٹ سے آتی تھی، اور اس میں جو ہے ڈائریکٹلی اکاؤنٹ میں وہ پیسے چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد پیسے یہاں سے یہ ٹرانسفر کیا جاتا. تو یہ اوور دا پیریڈ تھا، ایسا نہیں تھا کہ جی یکمشت آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا اور آپ نے یہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا. اچھا رائے صاحب، لاسٹ میں بتائیے گا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے جس میں پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن پر اعتراض اٹھائے گئے ہیں، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے فنڈز اکٹھے کیے وہ لیگل طریقے سے اکٹھے کیے، جو پاکستان میں بھیجے وہ قانونی ذرائع سے بھیجے، کوئی آپ نے ہائیڈ نہیں کی چیز، یا کوئی کام جو ہے آپ نے قانون کے خلاف نہیں کیا؟ اس میں بدر صاحب یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنی سکن کو جو ہے وہ اس طریقے سے تو ایکسپوز نہیں کرے گا کہ وہ جا کے انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو. اور یہ چونکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، پولیٹیکل پارٹی تھی، اور یہاں پہ باقاعدہ اس کا بینک اکاؤنٹ تھا، بینک اکاؤنٹ میں فنڈ آتے تھے جن کی ساری ٹریل موجود ہوتی تھی، اور اسی حساب سے وہ بینک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوتے تھے. تو اب جو الیکشن کمیشن نے یہ ایلیگیشن ریز کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، اور بلکہ ایز اے پاکستانی مجھے اس چیز کا انتہائی دکھ ہے کہ جی آپ عام پاکستانی جو یہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے اور وہاں
پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے اس کے اندر اس کا پارٹ بن رہا ہے. دو طرح کے بینیفٹ ہو رہے ہیں. ایک تو پولیٹیکل پارٹی عام پاکستانی تک پہنچ رہی ہے اور وہ عام پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کر کے پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور موبلائزیشن کر رہی ہے. دوسری طرف آپ کے پاس ایک جو ہے وہ فارن ریمیٹنسز جا رہی ہیں جو کہ پاکستان کے بینیفٹ میں ہے. تو دونوں چیزیں اوورسیز پاکستانی اگر اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور وہ ایک پازیٹیو چینج کے لیے کر رہے تھے, تو آج آپ جو ہے ان لوگوں کو نہیں پوچھ رہے کہ جو پاکستان سے پیسہ لے کے باہر چلے گئے, آپ نے ان کے اوپر کوئی نہیں ایلیگیشنز لگائیں. آپ اس پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس لیڈر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس نے پاکستان کے لیے کام کیا اور باہر سے پیسہ پاکستان لے کے گیا, اور وہاں پہ جا کے یہ بتائیں کہ اس پولیٹیکل پارٹی نے کون سی وہاں پہ ایسی ایکٹیویٹی انلیگل ایکٹیویٹی کیا جس سے کہ جی پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. اگر اس پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ پہنچا ہے تو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال ہوا ہے, اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, لیگل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, ہر چیز ٹرانسپیرنٹلی آپ کے سامنے ہے. تو میرے حساب سے تو یہ انتہائی مضحکہ خیز قسم کا فیصلہ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے اور اس کو بالکل کوائش کر دینا چاہیے. اچھا راجہ صاحب, اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ اجازت دی, یا کیا آپ یہ موو کرنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں یا اعلیٰ عدلیہ میں اگر یہ کیس زیر سماعت ہوتا ہے تو آپ پی ٹی آئی کینیڈا کی طرف سے, چونکہ آپ فائنانس سیکرٹری تھے اس سارے دور میں جس کا ذکر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کیا ہے, تو کیا آپ فریق بننا چاہیں گے؟ جی بالکل فریق بننا چاہیں گے, بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ جی جتنی بھی ہماری اوورسیز تنظیمیں تھیں اس وقت کی اور جو اس ایکٹیویٹی کے اندر شامل تھیں, تو ڈیفینیٹلی ہم اس کا فریق بھی بنیں گے اور ہمیں بننا بھی چاہیے, اور اس چیز کی ریمیڈی ہونی چاہیے اور ایک ٹرانسپیرنٹلی اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے پاکستان میں. جی بہت شکریہ مسعود راجہ صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. تھینک یو بدر صاحب. تھینک یو جی.